अल्लाह का अभी मैं ठीक हूँ। बस डॉक्टर ने 2 महीने का एडवाइस दिया है कि लेटे रहूँगा। सलाहुद्दीन के घर पर रहते हुए मेरे पास घर से रब्ता करने के लिए मोबाइल मौजूद नहीं था, और यहाँ हम सब में से सिर्फ सलाहुद्दीन के पास ही मोबाइल मौजूद था, जो कि वो सुबह काम पर चला जाता और रात देर तक वापस आता। तो लिहाजा मेरा अपने अब्बू के साथ सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए रब्ता हुआ करता था, और इसके अलावा यूसुफ हफ्ते में एक बार फल फ्रूट साथ लिए मेरे पास ज़रूर आता, तो उनके मोबाइल से सिर्फ अपने अब्बू के साथ रब्ता करने में कामयाब हो जाता, और वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए, क्योंकि मैं अपने इन सब दोस्तों के हमरा यहाँ तुर्की में इलीगल रह रहा हूँ, और इनके लिए मिनट्स के ज़रिए कॉल करना महंगा पड़ जाता था, और इन दिनों मेरे गांव में भी नेट सही नहीं चल रहा था। तो यूँ इस तरह इस दौरान मेरा अपने घर के बाकी मेंबर के साथ 6 महीने तक रब्ता नहीं रहा। खैर, डॉक्टर दोगान के मुताबिक मैंने 2 महीने बाद उनके हॉस्पिटल का विज़िट करना है, ताकि वो मेरे पैर को खोल कर एक दफ़ा और मुआयना कर सके। मगर मैंने ठान लिया था कि मैं 2 महीने से पहले अपने पैर को ठीक कराऊंगा, ताकि मैं बहुत जल्द चल फिर सकूं, क्योंकि मेरा रास्ता लंबा है और मैं बहुत दूर की मंजिल का मुसाफिर हूं, और मुझे जल्दी भी इस बात की थी कि बहुत जल्द ठंड शुरू होने वाली है, यानी बर्फ़बारी। तो फिर मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, चाहे होशी से हो या पानी से, क्योंकि अगर बर्फ़बारी शुरू हो गई तो तुर्की और आसपास के ममालिक का ठंड अगले साल जाकर मई में थमेगा, और इस तरह आगे बढ़ने के लिए मुझे महज 10 महीने यहाँ बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा, जो किसी मौत से कम नहीं था। तो लिहाजा मेरा सबसे ज़्यादा फोकस अपने पैर को जल्द अज जल्द हरकत में लाना था। तो इसके लिए मैं सारा दिन और आधी रात तक अपने पैर को गर्म हीटर के पास रखता, ताकि गर्म रहते हुए ये जल्द अज जल्द पेवन ले ले। और साथ साथ मैं यहाँ किसी अच्छे से एजेंट की तलाश में भी था, मगर मैंने यहाँ अभी तक अपने किसी दोस्त को नहीं बताया था कि मैं यूरोप की तरफ बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे किसी करीबी दोस्त ने मुझे पहले से ही खबरदार किया था कि पूरी दुनिया में थाईलैंड और तुर्की इस्तांबुल नहायत ही ख़तरनाक जगहों में शुमार किए जाते हैं इन फॉरेनर के लिए, जो कि यहाँ इलीगल आते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि थाईलैंड के अलावा तुर्की इस्तांबुल एजेंटों का गढ़ है, जिसमें आपको किस्म किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा। 100 में से 1% कदर अच्छे और बाकी 99% गिरनाए पर होते हैं, जिनमें सबसे पहले इराकी, फिर तुर्कश कुर्द, सीरियन और फिर अफ़गान पाकिस्तानी। अगर आप एक दफ़ा किसी गलत या अजनबी एजेंट के हाथ लग गए तो समझो कि गए काम से। और मैं यहाँ सलाहुद्दीन के घर पर बैठा हुआ एक पैर से लंगड़ा एजेंटों के बाज़ार में उस एक एजेंट की तलाश में था, जो कि बाकी 99 से कदर अच्छा होता है। खैर, मुझे अपने अब्बू की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो लिहाजा मैं भी बड़े ज़ोर शोर से एजेंट की तलाश में था। और यूँ एक दिन मंसूर मेरे पास आए तो मैंने मंसूर के मोबाइल से गुजरात के उस एजेंट को कॉल किया, जिसका नंबर ईरान शहर में आसिफ ने मुझे दिया था, और मैंने अपने पैंट के बिल्ड पर लिखा हुआ था, जो कि यहाँ मेरे पास मौजूद है। खैर, इस एजेंट के साथ मेरे कॉल पर बात हो गई, और मैंने उसको अपने पैरों के बारे में बताया कि मैं एक पैर से 2 महीने तक चल नहीं पाऊँगा। तो उसने मुझे बताया कि कोई ख़ास मसला नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे रास्तों से लेकर जाऊँगा कि आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मगर मेरी जानकारी कुछ और कह रही थी कि डंगी का रास्ता हो और उसमें बंदा चल भी नहीं पाए, ये नामुमकिन है। मगर वो बंदा बज़िद था कि मेरी कश्ती ऐन साहिल पर गाड़ी से उतरते ही करीब खड़ी होगी, जिसमें आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक 12 दिन बाद इस्तांबुल से इटली के लिए मेरा छोटा शिप निकलने वाला है, जिसमें 70 अफराद की गुंजाइश है। आप अपने पैसे मेरे बताए हुए किसी तीसरे बंदे के पास रख ले, मैं गाड़ी भेजता हूँ तो मैं तुम्हारी लोकेशन से उठा लेगा। पहले तो हमारे दरमियान पैसों पर बात नहीं बन रही थी, क्योंकि वो 9,000 यूरो मांग रहा था, जो कि आज की तारीख में 28,08,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान 7,500 यूरो पर बड़ी शिप की बात डन हो गई, जो कि आज की तारीख में 23,40,000 रुपये बनते हैं, जिसमें करीबन 3 से लेकर 400 अफराद तक सवार किए जाते हैं। जो कि बाद में मुझे पता चला कि बड़ा शिप पहले तो तुर्की से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि अक्सर निकलते ही पकड़ा जाता है, और अगर निकलने में कामयाब भी हो जाए तो बहर एजियन में यूनानी कोस्ट गार्ड से बचकर नहीं निकल सकता, और अगर निकल भी जाए तो बहर रूम के इंटरनेशनल वाटर में ओवरलोड की वजह से ज़रूर डूब जाता है। एयर एजेंट के मुताबिक मैंने अपने 7,500 यूरो, जो कि काफ़ी बड़ा रकम बनता है, कारिया में किसी बड़े वडेरे के पास रखने थे। वो ये पैसे किसी बड़े वडेरे के पास रखवा कर मुझसे बतौर ज़मानत मांग रहा था कि अगर मैं आपको इटली पहुंचाने में कामयाब रहा तो मैं अपने पैसे वहाँ से उठा लूँगा। मगर उस बात पर मुझे थोड़े से खदशात थे कि अगर गेम पकड़ा गया या मैं कल एजेंट तब्दील करना चाहूँ
تو پھر میں اپنے پیسے کیسے اٹھاؤں گا وہاں سے؟ دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا شپ جیسے ہی بحری روم یعنی اٹالین واٹر میں داخل ہو جائے تو میں اپنا اوکے وہاں سے اٹھانے کا حق رکھتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہیں کر رہا تھا کہ جیسا ہی میرا شپ اٹلی لگ جائے سب سے پہلے میں اپنے گھر پر کال کروں گا کہ میں اٹلی پہنچ چکا ہوں، تو جب میرے گھر والوں کو پتہ چلے کہ میں پہنچ چکا ہوں تو آپ اپنا اوکے اٹھانے کا حق تبھی رکھتے ہو، جس پر وہ رضامند نہیں تھا۔ مگر خیر بعد میں اس بات پر میں رضامند ہو گیا، مگر وہ جہاں پیسے رکھنے کی بات کر رہا تھا میں اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ اس دوران وہ بیچارہ مجھ سے ڈر رہا تھا اور میں اس سے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بعد میں پٹھانوں سے پھر پیسہ کون لے گا بلا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میرا شپ ڈوب جائے یا پکڑا جائے اور میں کسی ملک کی جیل میں پڑا ہوں تو یہ آگے خبر دے دے گا کہ پہنچ گیا ہے، اور پیسے بھی اس کے علاقے کی وڈیرے کے پاس پڑے ہوئے ہوں گے جو کہ میرے رینج سے دور ہے، جو کہ خدا نہ خواستہ بعد میں میرے لیے واپس اٹھانا مشکل ہو جائے گا، اور شپ ڈوبنے کی صورت میں میرا ابو اپنے جوان بیٹے اور لاگو کی دولت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اس بات کو لے کر کچھ دن بعد میں نے اس کے سامنے ایک اور شرط رکھی۔ جیسا کہ میں نے کہانی کی شروع میں بتایا تھا کہ میں ماربل کا کاروبار کر رہا تھا، تو لہٰذا گجرات میں احسان ماربل کے نام سے میرے ایک پارٹی ہوا کرتی تھی جس کو میں اکثر ماربل سے بڑے مال کے ڈسپلر بھیجا کرتا تھا، اور وہ نہایت کرہ انسان بھی تھا، مگر اس ٹائم میرے پاس اس کا نمبر موجود نہیں تھا، تو میں نے گھر میں کسی کو کال کر کے پرانے ہاتھی سے اس کا نمبر نکالا اور اس سے بات ڈن کی کہ میں تمہارے پاس اتنا رقم بطور امانت رکھنے لگا ہوں، جب میں اٹلی پہنچ جاؤں تو پلانے شیئرز کو ادا کرنا ہے، جس پر اس نے رضامندی کا اظہار کیا، اور یوں میں نے آگے گجرات میں ایجنٹ کے ساتھ بات ڈن کی۔ مگر کچھ دن بعد وہ ایک دفعہ پھر اپنی بات سے بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں تم نے پیسے کاریہ میں ہی رکھنے ہوں گے، تو مجھے دال میں کچھ کالا دکھنے لگا اور کسی اور ایجنٹ کی تلاش شروع کرنے لگا، مگر اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرا کافی حد تک تجربہ ہونے لگا۔ خیر کچھ دن بعد اس دوران ایک اور عبداللہ نامی افغانی لڑکا جس کی گاؤں میں بائی کی منگنی پر یہاں ترکی استنبول میں پارٹی اور مجلس کا انتظام کیا گیا تھا، وہ چونکہ ہمارا دوست تھا اور میں نے بھی اپنے غم بلا کر مس ہو کے اس کی مجلس میں شرکت کی، جو کہ ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں یہاں پڑا کسی درست ایجنٹ کی تلاش کے ساتھ ساتھ اپنے پیر کی ٹھیک ہونے کے انتظار بھی کر رہا ہوں، مگر وقت حالات اور موسم ہاتھ سے نکل رہا تھا، ٹنڈ بڑھنے لگا اور ٹنڈ بڑھنے سے میرا حوصلہ بھی پست ہونے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے ذہنی پریشانی ہونے لگی، مگر میں نے ابھی تک اپنا پیر ٹھیک نہیں کیا کہ آیا میں اس پر چل بھی سکتا ہوں کہ نہیں، اور ٹھیک 40 دن بعد میں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر اپنے مدد آپ اپنے پیر سے پلستر کھول دیا۔ میں چلنا تو دور کی بات اس پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہاں پر پڑا ہوا مجھے اپنے خرچے کے ساتھ ساتھ اپنے میڈیسن کا خرچہ بھی خود اٹھانا پڑ رہا ہے۔ صلاح الدین اور باقی لڑکے دن کو کام پر چلے جاتے ہیں اور میں سارا دن اس گھر میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں، جو کہ میرے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ اکثر تنہائی میں بیٹھا گھر والوں کی یاد آ رہی ہوتی اور ساتھ ساتھ دوستوں اور ماضی میں کیے گئے اپنی غلطیوں کی بھی، جو کہ مجھے اندر سے کوکھلا کر کے کھا رہی تھی۔ مگر یہاں ایک قدر ٹی وی لگا ہوا تھا جو کہ میرے تنہائی کا ساتھی تھا، تو جب زیادہ بور ہو جاتا تو ٹی وی آن کر کے دیکھتا، مگر کب تک، اور باہر نکل نہیں سکتا کیونکہ یہاں استنبول میں پولیس کی سیکورٹی بہت سخت ہوتی ہے، اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر سے زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔
خیر کچھ دن بعد یوسف کے ڈانٹنے پر میں نے اپنا پیر زمین پر لگایا اور ایک لاٹھی کی مدد سے چلنے کی کوشش کرنے لگا۔ درد کا شدت زیادہ تھا مگر برداشت کرنا پڑا، اور یوسف کے کہنے پر میں نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے استنبول کی گلیوں میں نکل پڑا۔ 5-6 دن بعد میں قدر اپنے وزن کو برداشت کرنے لگا۔ تب مجھے محسوس ہونے لگا کہ گھوم پھر کے اس کو پریکٹس دینا ہوگا، اور استنبول کی گلیوں میں پولیس سے چھپ چھپ کر گھومتا ہوا شہر کا نظارہ کرنے لگا جو کہ قابل دید تھا۔ خیر کچھ دن بعد میرے جیب میں خرچہ بھی ختم ہونے لگا، جو کہ میں نے گھر سے مزید پیسے منگا کر بیلنس کرنے لگا، اور میرے پاس موبائل نہ ہونے کی وجہ سے اب مجھے موبائل کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، جو کہ میں نے منصور سے دوستانہ طریقے سے محض 500 لیرے میں خریدا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس موبائل میں ترکش سم کام نہیں کر رہا تھا، جو کہ مجھے اس نے بتایا تھا، مگر مجھے لگا کہ میں اس کو کسی وائی فائی سے کنیکٹ کر کے چلا لوں گا، اور یہ وہی موبائل تھا جس سے میں نے سیزن 1 اور سیزن 2 ریکارڈ کیے تھے۔ خیر یہاں پر رہتے ہوئے میں بور ہو گیا اور یوسف کو کہنے لگا کہ مجھے کوئی کام ڈھونڈ کر دو۔ اس نے میرے پیر کا سولن دیکھ کر کہا کہ تم ابھی بھی چل نہیں پا رہے ہو، مگر میرے اصرار پر اس نے استنبول کی یورپین سائڈ پر عبداللہ کوئی نامی جگہ میں کسی نان بھائی یعنی ایک بکری میں میرے لیے کام تلاش نکالا، اور ایک دفعہ پھر میں ایشیا سے یورپ میں انٹر ہونے لگا۔ مگر اب مجھے اس بات کو عملی جامہ پہنانا تھا، مگر موسم اور حالات میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور میں زیادہ کھل کر ایجنٹ کی تلاش بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں ہر جگہ کڈنیپر کا برمار ہے، جس میں افغانی سر فہرست ہے، جو کہ آئے روز مختلف قسم کے ڈیروں پر چاپے مارتے ہیں، اور جو بھی چیز ملے اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لڑکوں کو کڈنیپ بھی کرتے ہیں، اور یہ محض اس وجہ سے کہ پاکستان نے افغانستان میں ہمارے نسلوں کو تباہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہاں استنبول میں پاکستانی برادری کافی زحمت اٹھا رہی ہے۔ افغانی اپنی بات میں کسی حد تک درست بھی ہے، ہم نے ان کے ساتھ روا سلوک نہیں رکھا تھا، مگر ان کے اس قدر کڈنیپ کر کے لڑکوں کو تاوان کی آواز اٹھانے کا بدلہ مجھے درست نہیں لگا، کیونکہ افغان جنگ میں پاکستانی سویلین کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پاکستانی سویلین حکومتی اور فوجی فیصلوں میں ٹانگ بھی نہیں لڑا سکتے۔ مگر خیر مجھے ان سب باتوں کا خدشہ تھا اور بہت محتاط رہتا تھا، اور انصار نے مجھے ایران میں یہ ساری باتیں سمجھائی تھی کہ اگر استنبول میں ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو کہنا کہ میں افغانی ہوں اور پکتیا سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے ترکی میں مجھے اپنا پاکستانی شہریت چھپانا پڑا، اور پاکستانی کے علاوہ جو بھی پوچھتا تو میں افغانی بتاتا، تو میں اس وجہ سے ابھی تک محفوظ تھا۔ خیر یوسف نے میرے لیے کسی بکری میں کام تلاش نکالا تھا، ہم نے گاڑی لی اور وہاں پہنچے۔ وہاں زبینہ میں لڑکا مجھے لینے کڑا تھا، اور مجھے ایک پیر سے لنگڑاتا ہوا دیکھ کر تھوڑا پریشان بھی ہو گیا، مگر میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ بکری کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب سے تعارف ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہاں 2 پنجابی استاذ کام کر رہے ہیں، اور میں اس کے ساتھ بطور شاگرد رہوں گا۔ کام کے بارے میں معلوم کرتے ہوئے پتہ چلا کہ ہم ہر دن 8 دڑی والی 12 بوریاں آٹے کی گوندیں گے اور اس سے روٹی پکائیں گے، اور ہم نے رات 1 بجے سے دن کو 1 بجے تک یعنی 12 گھنٹے کام کرنا ہوگا، اور یہی نہیں اور بھی استاذوں کو کمیشن مل رہا ہے 1 بوری آٹے پر۔ تو میں سمجھ گیا کہ چلو بھائی تم تو گئے کام سے، مگر جیب میں خرچہ ختم ہونے کے قریب تھا، اور ایک مرد ہونے کے ناطے گھر سے مزید پیسے منگوانا میرے لیے باعث شرم تھا، تو اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ خیر استنبول کا شہر میدانی علاقوں پر کم اور پہاڑوں پر زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ہمارا گھر جو کہ بکری کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا پہاڑ کے اوپر واقع تھا، جہاں سڑک بھی جاتا تھا، مگر مجھے وہاں کون لے کر جاتا، اور میرا پیر نہایت زیادہ سولن کے ساتھ ساتھ دکھ رہا تھا۔ یہاں اس بکری والے کے گھر میں پہنچتے ہوئے وائی فائی لگی ہوئی تھی، جس کے ساتھ میں اپنا موبائل کنیکٹ کرنے لگا، اور میں اس کام پر محض اس وائی فائی کے لیے ہی آیا تھا، کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں جو کہ میرے لیے سم خرید دیتا، اور میں خود دوستوں کے ساتھ غیر قانونی رہتا ہوں، اور سارے استنبول میں یہ بکری کا کام ہی ہے جو کہ رہائش کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک کی سہولت بھی دیتا ہے۔ خیر کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ میرا اپنے ابو کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے، تو یہاں نیٹ ورک کنیکٹ کر کے کسی اور کے منہ سے پتہ چلا کہ میرے سب سے چھوٹے بھائی نے گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیا ہے، اور لوڈ گاڑی پوری کی پوری اس کی پیر یا نیران پر چڑھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہو گیا، کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا بھائی گھر کا پھول ہوتا ہے، جس سے تمام گھر والوں کو پیار کی خوشبو ملتی ہے۔ پھر ابو سے رابطہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ واقعہ کافی پہلے ہو چکا تھا۔ کافی علاج کے بعد اب وہ پشاور ریڈنگ ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور اس کے پیر کا ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا، تو بعد میں پتہ چلے گا۔ البتہ اس کی ران کی ہڈی ٹھیک ہے، مگر گوشت کافی حد تک ضائع ہو گئی ہے۔ اس دوران ابو سے باتیں کرتے ہوئے میں یہ سوچنے لگا کہ ایک باپ کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوگا، جس کا ایک بیٹا ہزاروں میل دور پڑا ہوا ایک پیر سے محروم، اور سب سے چھوٹا اور پیارا بیٹا یہاں، مگر تقدیر میں زندگی اور مشکل حالات ہوتے ہی امتحان لینے کے لیے۔
خیر اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہلے دن بکری کی رہائش پر بنا سوئے رات کو 1 بجے استاذ کی طرف سے آواز آئی کہ چلو بھائی کام پر نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نہایت زیادہ نیند ستا رہا تھا مگر کام کے لیے اٹھنا پڑا، اور پہلے دن بجلی کی رفتار سے 12 گھنٹے کام کرتے ہوئے اندازہ لگ گیا کہ یہ کام تو میرا ہانہ خراب کر دے گا، مگر غیرت سامنے آ جاتا تھا جو کہ مجبوری تھی۔ 10-15 دن لگاتار کام کرتے ہوئے برفباری شروع ہو گئی۔ نہایت مائنس ٹمپریچر کی وجہ سے میرا پیر بہت زیادہ سویلن کر گئی ہے، جس پر میں جوتا نہیں پہن سکتا تھا، اور یوں پہلی رات برفباری میں گھر سے نکلتے ہوئے اس اترائی میں گر گیا، پھر اٹھ گیا، تھوڑا اور اترا تو پھر گر گیا، اور یوں اس پہاڑ سے بکری تک اترتے ہوئے میں راستے میں 10 دفعہ گر گیا تھا، اور یوں یہاں اس بکری میں اس سخت برفباری میں ہر روز آتے جاتے دن رات گرتا ہوا، اور ہر دوسرے روز استاذوں کی نہایت تکلیف دہ باتیں برداشت کر کے 2 مہینے گزار دیے، جو کہ ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یوں یہاں اس بکری میں لگاتار 2 مہینے کام کر کے میں نے مزید برداشت کرنے سے انکار کیا، اور کام چھوڑ کر واپس صلاح الدین کے گھر پر جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اب جیب میں تھوڑا بہت خرچہ آنے لگا ہے۔ اور یہاں سے کام چھوڑ کر جانے کے دن برستی بارش میں چھوٹے استاد کے ساتھ باہر پارک نکل گیا، اور کچھ تصویریں اور ویڈیوز بنائی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیوز میں نے اپنے ابو کو بھیجی تاکہ وہ حوصلہ افزا ہو کر خوش ہو جائے کہ ہاں میرا بیٹا ایک دفعہ پھر اپنے پیروں پر ڈٹ کر کھڑا ہوا ان زندگی کی جنگ میں اس قدر حالات سے لڑنے کے لیے۔ خیر یہاں استنبول میں رہتے ہوئے ہر جگہ حالات کے مطابق میں اپنا نام تبدیل کرتا رہتا تھا، جو کہ یہاں اس بکری میں میرا نام سیرکن، دوسری جگہ مراد اور تیسری جگہ شاہین سے تبدیل کرایا تھا، اور بطور سیرکن نام سے میں نے یہاں اس بکری میں 2 مہینے کام کیا، اور اب میں اٹلی گیم پر نکلنے کی تیاریاں شروع کرنے لگا، جس کی کہانی میں آپ لوگوں کو اگلی قسطوں میں سناؤں گا۔